वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के साबिक एमपीज़ की जानिब से जो सेनेट इलेक्शन 2018 था उस के अंदर जो मुबैना तौर पे रकम एक्सचेंज की गई या लेने की फुटेज सामने आई है, उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इस फुटेज में पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए मोहम्मद अली बाचा साहब रकम दे रहे हैं जो पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली हैं उबैदुल्ला मयार साहब और सरदार इदरीस साहब। फुटेज के हवाले से अब्दुल्ला मयार साहब ने तस्दीक की है कि उनको 2018 में 1 करोड़ रुपए मिले थे, मगर उन्होंने कहा कि ये जो रकम थी ये सेनेट इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से तमाम एमपीएस को तरक्याती कामों के लिए दी गई थी। उबैदुल्ला मयार साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनको ये रकम स्पीकर हाउस पेशावर में दी गई और उसकी हिदायत उस वक्त जो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के परवेज़ खटक साहब ने दी। इसी तरह फुटेज के अंदर नज़र आने वाले साबिक एमपीज़ जो सेनेट के हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इलेक्शन उन्होंने रकम ली थी इस इलेक्शन के लिए, वो भी इस इल्ज़ाम को गलत करार दे रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने भी इस मामले में के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार अदा करने से तरदीद कर दी है। उनका मौक़िफ़ ये है कि साबिक एमपीज़ को रकम स्पीकर हाउस में नहीं दी गई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि उन्होंने ये फुटेज जो टीवी चैनल्स पे गुज़िश्ता रोज़ लीक की गई ये उन्होंने पहली दफ़े देखी है, और अगर ये फुटेज उनके पास मौजूद होती तो वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से निकाले गए 20 अरकान के ख़िलाफ़ इसको बतौर सबूत अदालत में पेश कर देते। आखिर ये रकम वसूल करने का मामला क्या था, ये फुटेज किसने बनाई और जो इल्ज़ामात हैं और तरदीद आ रही है मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, ये अब मामला किस तरफ जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जाहिद दुरानी साहब। ये साबिक रुकन है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्ला मयार साहब, ये साबिक रुकन हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मयार साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आप फुटेज में दिखाई भी दे रहे हैं और आपने तस्दीक भी की है कि आपको ये रकम दी गई थी, तो सर ज़रा हमसे भी कुछ तफसीलात आप शेयर करें कि क्या मामला था ये। अच्छा मैडम, थैंक यू मैडम। इस तरह बात है कि ये वीडियो जो है ये इसमें एडिटिंग कटिंग हुई है। ये मोहम्मद अली शाह साहब कभी भी हमारे साथ कभी भी इस तरह नहीं बैठे, कभी भी। मैं जिस तरह शरियार अफरीदी ने कहा था अल्लाह को हाजिर नाजिर, मैं उस तरह नहीं कहता हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ कि आप इस वीडियो की फॉरेंसिक करा ले, पता चलता है कि ये तोड़ मोड़ के कटिंग एडिटिंग इसमें हुआ है, ये पेश किया गया है। इसके अलावा जो पैसे मुझे मिल रहे हैं ये स्पीकर हाउस है और परवेज़ खटक साहब की 5 कालें एक दिन में आई थी, और इस तरह स्पीकर के घर में ये मामला सारा हुआ था 2018 में। और मैंने 2018 ही में कहा था जियो न्यूज़ पर कि मुझे रकम हुकूमत की तरफ से मिली है, और मेरा वही आप अगर स्टेटमेंट चेक कर लें 2018 वाला तो मैंने कहा था। खान साहब की अगर आप स्टेटमेंट चेक कर लें, खान साहब ने 2018 में कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, स्टेटमेंट मौजूद है, आपके खिलाफ वीडियोस मौजूद है, मैं उसको पेश करूंगा जल्सों में। हमारे खिलाफ उन्होंने ये बोला। तो माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ सर। या तो मुझे समझ नहीं आई कि आप कह रहे हैं कि फुटेज को तोड़ मोड़ के एडिट करके पेश किया गया है, या ये है कि आप कह रहे हैं कि पैसे तो रकम तो उन्होंने दी गई थी, वजूहात फर्क है। तो एक चीज हो सकती है ना सर, या दोनों सही हैं कि आपको रकम दी भी गई थी और फुटेज भी गलत है? नहीं मैडम, फोटो जो है इसमें मतलब एडिटिंग हुआ है। हमारे साथ जो दूसरे बंदे जोड़े गए हैं ये ऐसा मामला नहीं था। इसमें जो पैसे दे रहे हैं वो बंदे नहीं है। इनको ये वीडियो पूरी दिखानी चाहिए थी कि वो बंदे किधर है जो हमें पैसे किसको वीडियो पूरी दिखानी चाहिए थी सर? जिसने ये कल पेश किए ना, मतलब पीटीआई की हुकूमत ने कल पेश की ना ये वीडियो। सर वो तो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ARY की खबर है। तो ARY का जो एंकर है अफसर शरीफ, उसको भी मैं अभी हाई कोर्ट की तरफ से हम नोटिस भिजवाएंगे ना,
اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کس نے دی ہے. صحیح یہ سر, پتہ چل جائے گا. صحیح سر. ہمارے ساتھ محمد علی باچا صاحب بھی موجود ہیں, یہ سابق رکن ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں, یہ بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں فوٹیج کے اندر. ویلکم ٹو دا شو سر. محمد علی صاحب, سر آپ بتائیے گا کہ یہ فوٹیج جو آپ نے دیکھی ہے یہ کتنی آپ کے خیال میں صحیح ہے, اور اس کے اوپر اس سے جو ہمیں امپریشن مل رہا ہے کہ آپ رقم دینے اور لینے میں انوالو تھے, تو سر یہ بات کہاں کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے جس طرح بھائی صاحب نے کہا کہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ ویڈیوز ہیں, ایک میں پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اور دوسرے میں مجھے دکھا رہے ہیں میں ریلیکس بیٹھا ہوں, نہ ڈسٹریبیوشن میں انوالو ہوں, نہ لینے میں انوالو ہوں, اور نہ میں ادھر اس جگہ پہ میں موجود ہوں. وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اسپیکر ہاؤس میں پیسے لیے گئے, ہمیں دیے گئے, اپنی پارٹی کی طرف سے دیے گئے, اپنے کینڈیڈیٹس کی طرف سے دیے گئے. ہارس ٹریڈنگ تو تحریک انصاف نہیں کی ہے, ہم نے تو کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسے ہارس ٹریڈنگ کریں. معیار صاحب, تو پرویز خٹک صاحب نے آپ سے کیا کہا تھا سر جب انہوں نے یہ پیسے آپ کو دیے تھے؟ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے پیسے دیے گئے اور پرویز خٹک صاحب نے دیے گئے اور ساتھ میں ہدایات بھی دی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جنرل الیکشن میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے. ہم نے کہا بالکل کریں گے, اپلائی کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور یہ پیسے آپ رکھ لیں, یہ ہماری طرف سے پارٹی لائن کی طرف سے یہ آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پر خرچے کریں, جھنڈا ڈنڈا اور پوسٹر اسٹیکر لگائیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا سینٹ کا امیدوار ہے جو ہم نے کھڑا کیا ہے, جو سرمایہ دار خاندار لوگ ہیں, اس کو ہم نے کھڑا کیا تو آپ اس کو سپورٹ کریں. ہم نے کہا اگر آپ پیسے ہمیں اس پر دیتے ہیں کہ سینٹر کے امیدوار پر خالی, تو ہم پیسے نہیں لیتے اور ہم ویسے بھی آپ کو پارٹی لائن کے ساتھ پارٹی کی مطلب پالیسی کے مطابق پارٹی کے ساتھ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پیسے رکھ لے بے شک, یہ آپ ڈنڈا ڈنڈا اس پر لگائیں, ہماری پارٹی کی طرف سے یہ آپ کو فنڈ ہے. مطلب اس طریقے میں اس نے بات کی. پارٹی کے فنڈز اس طرح کیش میں دیے جاتے ہیں اسپیکر ہاؤس میں بلا کے؟ میڈم پارٹی کو نہیں, پارٹی کو لوگ بھی پیسے دیتے ہیں نا, لوگ بھی پارٹی کو چندے دیتے ہیں دھرنوں میں, اس طرح چیزوں میں. تو اس طرح پارٹی بھی سم ٹائم اس طرح دے جاتی ہے, مطلب کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو کمزور کیش تو ذرا عموماً جب بھی کوئی اتنی بڑی رقم کیش دے تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے. آپ کو ذرا بھی گمان نہیں ہوا, شبہ نہیں ہوا کہ پرویز خٹک صاحب جن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دیے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے؟ میڈم میں نے 4 دفعہ اس کی کال ریسیو بھی نہیں کی ہے, 4 دفعہ میں نے خٹک صاحب کی کال بھی نہیں ریسیو کی ہے. بار بار مجھے کالیں کرتا رہا کہ آپ آج. جب میں گیا تو ہمیں مجبور کر دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ پیسے رکھ لیں, یہ ہماری طرف سے پارٹی لائن کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے. تو پھر ہم کیا سکتے تھے, اس میں چیف ایگزیکٹو تھا ہمارا, سینئر مطلب پارٹی لیڈرشپ میں شمار اس کا نام ہوا کرتا ہے نا. تو سر کیونکہ وہ سینئر تھے اور وزیر اعلیٰ تھے اس لیے انہوں نے آپ کو اتنی بڑی رقم کیش دے دی اور آپ نے لے لی ان سے؟ نہیں میڈم, اس طرح بات نہیں تھی خالی. جی میڈم اس میں 2-3 پوائنٹس تھے نا. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جنرل الیکشن میں اپلائی کریں گے ٹکٹ کے لیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. سیکنڈ یہ کہ آپ کا جو خرچ آئے گا پوسٹر ڈنڈا ڈنڈا پر, ڈیزل میزل پر, تو یہ ہماری طرف سے پارٹی لائن کی طرف سے. تیسرا یہ کہ جو ہم کینڈیڈیٹ کا ہم نے کھڑا کیے, تو یہ سینٹر فدا جو ابھی سینیٹر منتخب ہوا ہے وہ اس وقت یہ امیدوار تھا, اور خیال زمان صاحب جو تھے یہ امیدوار تھے, یہ ایوب افریدی صاحب. تو یہ میڈم یہ دوسرے پارٹیوں کے لوگ تھے. یہ مسلم, اس کا بھائی نثار سینیٹر تھا, وہ ریٹائرڈ ہوا 2018 میں. یہ لوگ آگے پی ٹی آئی میں انہوں نے جوائن کی نا. تو یہ اس طرح لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ بھی دیے ہیں اس وقت 2018 میں. حالانکہ آپ سوچیں 2015 میں آپ دیکھیں, 2015 میں بھی پیپل پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا, 5 سیٹوں سے وہ سیٹ لے جاتا ہے, جیت جاتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ زادہ خان اس کا نام تھا. 2015 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ لوگ خاموش رہے. پھر اگر آپ دیکھیں 2018 میں چودھری سرور صاحب کے الیکشن سینیٹر, اس میں آپ دیکھیں 20 ووٹ ہے وہ زیادہ لے جاتا ہے. آپ میڈیا والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں سر, ہم تو سمجھنے کی کوشش کریں نا سر کہ اچھا اس کے بعد بتائیں کہ پھر جب اگلا الیکشن آیا تو آپ کو ٹکٹ ملا؟ ٹکٹ نہیں ملا. تو سر آپ پیسے کدھر گئے پھر؟ وہ جب ٹکٹ نہیں ملا تو آپ نے کیا واپس کیے؟ انہوں نے
مطلب نہیں میڈم میں نے واپس نہیں کیے, میں نے اپنے حلقے میں بانٹے. انہوں نے کہ آپ کو 2018 میں مطلب ہمارے خلاف انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ووٹ بیچا ہے. یہ پنجاب میں اپنے مطلب اپنی جنرل الیکشن نیکسٹ الیکشن کے لیے یہ تیاری میں بھی تھے, اور مطلب ادھر اپنی زیادہ مشہوری کے لیے مطلب, اور اس کے لیے یہ انہوں نے مطلب یہ کام کیا کہ ہم ادھر کے پی میں اپنے بندوں کو دبا دیں گے. اور صحیح. تو سر بیسکلی بات یہ ہوئی کہ آپ کو پارٹی سے بھی نکال دیا مگر پیسے بھی آپ نے رکھ لیے, اور آپ نے کبھی پرویز خٹک صاحب سے نہ پہلے پوچھا نہ بعد میں پوچھا کہ کیش اتنی بڑی رقم انہوں نے کیوں دی جبکہ پارٹی کا ٹکٹ آپ کو نہیں ملا. جی سر, یہ محمد زاہد درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. جی درانی صاحب, سر آپ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے, یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ, آپ نے ایکسپلینیشن تو کافی سن رکھی ہوں گی, لیکن ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کس پارٹی نے اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا انیشیٹو لیا. انیشیٹو اس طرح لیا جاتا ہے جب آپ امیر لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری پارٹی میں کس ورکر کو ٹکٹ دیا گیا؟ یہ کون تھے یہ لوگ؟ نعمان وزیر, محسن عزیز, اور یہ خیال زمان, یہ فدا ملکن, یہ پتہ نہیں کون کون سے اکٹھے کر رکھے تھے, ایوب افریدی. یہ سرے سے پارٹی میں ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا. یہ تگڑے لوگ تھے, ان کے پاس خاصی رقم تھی, انہوں نے وہاں پر بیوپار کی ہوئی تھی, انہوں نے آگے لوگوں کو ٹکٹ کے لیے دے رکھے تھے. پھر اس کا ایک بھائی نامینیٹ ہوا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے, ایوب افریدی کا, جس کو بعد میں عمران خان نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی تھی. تو یہ سارا پیسے کا چکر وہاں سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پر جتنے میں بھی ان سے بات بنائی کہ آپ کو سینٹ کے ٹکٹ دیں گے, اس میں سے آدھے انہوں نے اپنے ایم پیز میں بانٹے, یا آدھے بانٹے, یا 15% یا 20%. کس نے بانٹے؟ پرویز خٹک صاحب نے بانٹے. جی 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 بالکل, خٹک صاحب نے بانٹے. اور سر آپ لوگوں نے لے لیے؟ جی نہیں, میں نے نہیں لیے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نہ میرے سامنے کوئی بیگ ہے, نہ میں نے کوئی ہاتھ میں نوٹ پکڑے ہیں, نہ میں کوئی گاڑی میں. بس میں وہاں پر ان کو یہ کہہ گیا کہ میں نے 22 سالہ جدوجہد اس لیے نہیں کی تھی. میں نے تو پارٹی جوائن کرتے ہوئے 60 ایکڑ زمین اپنی بیچی ہے, اور آگے اگر آپ مجھے الیکشن کا بتاتے ہیں تو اگر میں الیکشن لڑ سکتا ہوں تو لڑ لوں گا, اگر نہیں تو میں معذرت چاہوں گا, آپ میرا ٹکٹ چاہے کسی کو بھی دے دیں, لیکن میں اپنے وسائل سے الیکشن لڑوں گا. میں نے 22 سال لوگوں کو یہ تبلیغ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ یہاں پر بیوپار اور منڈیاں لگائیں. سر معاف کریے گا, تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے یہ سب ان کی کارستانی تھی, مگر آپ لوگ جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ پیسے نہیں لیے؟ جی نہیں سر, یہ ذرا ماننا ہمارے لیے مشکل ہے نا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ثبوت لانا پڑے گا سامنے. سر اس طرح تو عدالت میں بھی شاید کوئی آپ کی بے گناہی پہ یقین نہ کرے. نہیں, عدالت میں تو ہم اس کو لے کر جائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج الیکشن کمیشن ان کے پاس ہے تو یہ نکالے. یقین کرے یہ معاملہ دیکھ کر کسی کا ووٹ دینے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ کس اس میں ڈیزرونگ کون ہے. یہ ووٹ تو ہمیں ہماری آپشن پر ہے کہ اس میں آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ضرور اسی کو دینا ہے. لیکن آپ اگر اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو ہماری اپنی پارٹی کے جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے, انہوں نے ایسے بندوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دی جن کی ہم نے کبھی شکلیں بھی نہیں دیکھی تھی, جن کے پارٹی کے لیے نہ کوئی شمولیت, نہ کوئی جھنڈا, نہ کوئی بینر. ہم ان کو ملے, ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کہاں سے آن ٹپ کے ہو جو آپ کو ایک دم سے سینٹ کے لیے ایلیجیبل قرار دے کر ٹکٹ دے دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ لمبے ہیں اور ہم ڈونرز ہیں پارٹی کے. صحیح. تو ہم نے کہا جب آپ کے ہاتھ لمبے ہیں تو ہم ووٹ آپ کو دینا فرض سمجھتے ہیں, کیونکہ جو بھی ہمارے سر پر مسلط ہوگا ہم ان کو ووٹ دیں گے, چاہے وہ ڈیزرونگ ہو یا نہ ہو. صحیح. جی باچا صاحب, سر آپ کہتے ہیں کہ ویڈیوز ڈاکٹرڈ ہیں, آپ کا بھی اس رقم سے ان ملاقاتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, بٹ سر سب سے بڑا سوال تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ اٹھتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے 2 جو سینیٹرز تھے وہ منتخب کروا لیے اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی سے, جبکہ آپ کے پاس تقریباً 6 یا 7 ووٹ تھے. جی جی. تو سر یہ کیسے ہوا پھر؟ 2018 کی جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں ہماری جو اپوزیشن
اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کمبائنڈ اسٹریٹجی تھی. ہم نے اپوزیشن تقریباً 55-56 ممبرز بنتے تھے ہمارے, تو ہم نے کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ الیکشن ایک ٹیکٹیکل الیکشن ہوتا ہے, اس پہ فرسٹ پرائرٹی, سیکنڈ پرائرٹی, تھرڈ پرائرٹی, ایک پارٹی دوسری کو دے سکتے ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ تیسرے کو دے سکتے ہیں, تیسرا چوتھے کو دے سکتے ہیں, تو وہ ووٹ کی کیلکولیشن اس طرح بن جاتی ہے جی. تو ہم نے ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی ہے پورے اپوزیشن نے. تو دو سیٹیں ہمیں ملی, پھر 2 مسلم لیگ کو ملی. اور اپوزیشن میں تو وہاں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی تھی نا, تو اس کے تو 2018 میں آپ سے اتنے تعلقات اچھے نہیں تھے. ہم نے ساری تعلقات کی بات نہیں ہوتی, یہ تو آپس کی اپوزیشن, وہ بھی اپوزیشن میں تھے, ہم بھی اپوزیشن میں تھے. تو ہم نے کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی تھی. اور اپوزیشن سر فیمیل ووٹ جو ہمیں ملے 41 ووٹس ہماری فیمیل ممبرز کو ملے, تو 41 ووٹس تو کوئی خرید نہیں سکتے جی. صحیح, یہ کمبائنڈ اسٹریٹجی کی وجہ سے اپوزیشن کو 2 مسلم لیگ کو سیٹیں ملی, 2 ہمیں ملی اور 1 JUI کو ملی جی. کمبائنڈ اسٹریٹجی کی وجہ سے. اور ان سب نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا, جبکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ PMLN کے خلاف بھی سینٹ کے اندر مووز کر رہی تھی. نہیں بالکل, اس صوبے میں ہم نے کمبائنڈ اسٹریٹجی کی تحت ہم نے الیکشن لڑائی. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج سارا دن اسلام آباد کے اندر جو گورنمنٹ سرونٹس تھا ان کا احتجاج جاری رہا, اور پولیس کی طرف سے ایک سخت رد عمل سامنے آیا, ٹیئر گیس اور بہت تشدد ہم نے دیکھا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے آج اسلام آباد کے اندر جو دن بھر جاری سرکاری ملازمین کا احتجاج تھا اور ان کے اوپر ہونے والی شیلنگ. گزشتہ روز سے اسلام آباد میں مختلف سرکاری گریڈز میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں اپنی تنخواہوں کے اندر اضافے کے لیے احتجاج کر رہے تھے, اور آج صبح اس احتجاج کے اندر خاصی شدت آ گئی جب ملازمین نے اشارہ دستور پر آ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی. جواباً پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی, جس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ اس وقت بھی ڈی چوک اور چائنا چوک کے درمیان موجود ہیں, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب پیش قدمی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین کی طرف سے موٹر وے چوک کو بلاک کرنے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں. دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت پہلے ہی سے گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر اضافے کے لیے تیاری کر رہی ہے, اور بات چیت مذاکرات بھی جاری ہیں. حکومت بھی ان گریڈز کے ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے لیے تیار ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود وکیل قرار صاحب جو ڈان نیوز اسلام آباد کے نمائندے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر, بتائیں آج کیا یہ سارا دن صورتحال رہی اور اتنی یہ بگڑی کیوں؟ دیکھیں, اس کی جو بنیادی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ اسپاٹ پہ جب شیلنگ شروع ہوئی تو وہاں شیلنگ شروع کیوں ہوئی سر؟ یہی تو سوال ہے نا, کہ مطلب کہ مظاہرہ چل رہا تھا, معلوم بھی تھا کہ ملازمین نے آنا ہے, مظاہرہ کرنا ہے, تو اتنی ڈیٹیریوریٹ کیوں کی سچویشن؟ جب اوپر سے آرڈر آیا تو شیلنگ کی وہ وجہ نہیں سامنے ہوتی. جب یہ شیلنگ شروع ہوئی تو اسپاٹ پہ ایک SP موجود تھا, اور مظاہرین کی تعداد جو ہے وہ 1500 سے 2000 تھی. لیکن وزیر داخلہ اس فگر کو مانتے نہیں رہے. وہ یہ کہتے رہے کہ جی مجھے جو بتایا گیا 500-600 لوگ تھے. میں نے کہا کہ 500-600 لوگ تھے تو پھر شیلنگ کیوں کی گئی؟ بالکل. اور وہ اتنا وائلنٹ تو نہیں تھے, وہ اپنے گیٹ سے باہر آئے. اس سے پہلے ہی آپ نے رات کو ان کے لیڈرز گرفتار کرنا شروع کر دیے. 2:30 بجے پہلے لیڈر کو گرفتار کیا گیا یا G7 کے علاقے سے. 2:30 بجے اس کو اٹھا کے لے گئے. صبح تک 8 کے قریب ان کے لیڈر اٹھا لیے گئے تھے. اس کے بعد تو پھر یہ جو ملازمین تھے کس کے کنٹرول میں ہوتے؟ یہ حکمت عملی کامیاب نہیں تھی, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ جب آپ نے لیڈرز پکڑ لیے تو کارکنوں کو کنٹرول کون کرے گا؟ بالکل. یہی وجہ ہے کہ آج وہ دن بھر انتظامیہ کے افسران ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے, تو وہ الٹا کو گالیاں نکالتے کہ نہیں, پہلے ہمارے لیڈر رہا کریں پھر ہم مذاکرات کریں گے. تو ابھی تک صورتحال یہی چل رہی ہے کہ ڈی چوک, سیکریٹریٹ چوک
اور موٹر وے کے قریب 3 اسپاٹ پر جو ہے آپ کے مظاہرین موجود ہے، آؤٹ سائڈر بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی. اس سے جو ٹریفک جام ہوئی ہے، جو عام پبلک متاثر ہو رہی ہے، کشمیر ہائی وے ٹوٹل سارا بند ہے. ایئرپورٹ پہ آپ کی فلائٹ جو ہے مس ہو گئی ہیں، لیٹ ہو گئی ہیں، صرف اس وجہ سے مسافر ٹائم پر نہیں پہنچ پا رہے وہاں پہ. جو موٹر وے سے آ رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہے، جو جا رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہے. تو آدھا اسلام آباد تو اس وقت ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. اور شیلنگ اتنی ہوئی کہ اس پورے ایریا میں، بلکہ وہاں سے سپر مارکیٹ تک اس کی محسوس ہو رہی تھی. یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہی بات بار بار انسان پوچھتا ہے کہ جب شیلنگ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بالکل ہی نروسنس تھی انتظامیہ کے سائڈ پہ، تو کیا وہ سچ مچ پریپیئرڈ نہیں تھے؟ ان کے خیال میں اتنے لوگ نہیں آئیں گے، وہ لوگوں کو دیکھ کے گھبرا گئے. کہیں نہ کہیں تو یہ کسی نے فیصلہ کیا نا کہ شیلنگ کرنی ہے. تو کیا لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا پریپریشن تھی، اتنی گھبراہٹ کی انتظامیہ کی کہ بیسس کیوں ہوا؟ یہی تو سمجھنے کی کوشش ہے کہ صورتحال اتنی خراب کیوں. اصل میں حکومت کی طرح ہمارے بعض افسران جو ہیں انتظامیہ کے اور پولیس کے، ان کو عادت پڑ چکی ہے سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں ہائی لائٹ کرنے کا، تو وہ اسے ٹویٹر نظر آتے ہیں. جب یہ اسپاٹ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اسپاٹ پر جب شیلنگ شروع ہوئی تو ایک ایس پی اور ایک اے سی اور جو ان کا فیصلہ تھا، فیصلہ تو اوپر سے آیا تھا، انہوں نے امپلیمنٹ کروایا. لیکن بعد میں آپ دیکھیں 2 گھنٹے کے بعد تمام افسر ڈی سی بھی وہاں پہنچ گئے، تصویریں بنا رہے ہیں، میڈیا سے بات کر رہے ہیں. پہلے آپ کیوں نہیں آئی؟ اور کیا آپ کے پاس فگر نہیں تھا کہ ملازمین، دیکھیں نا آپ کا فگر موجود ہے کہ سیکریٹریٹ میں دفاتر کتنے ہیں اور 1 to 16 گریڈ تک کتنے ملازم آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ کا فگر موجود ہے. ایکٹیو کتنے ہوتے ہیں. اور موسٹلی یہاں پر جو پروٹیسٹ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے، تو کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. اب وائلنٹ کرنے میں دیکھیں نا حکومت 2 روز پہلے مذاکرات کرتی رہی ہے، اچانک مذاکرات ناکام ہوتے ہیں. ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ بقول وزیر داخلہ کے کہ پہلے ملازمین کہتے رہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہیں مراد بڑھائیں. پھر انہوں نے کہا نہیں جب گریڈ 16 سے اوپر 22 تک لے کے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گریڈ 1 سے 16 جاتے ہیں پھر بھی ہمیں حکومت کو 42 سے 60 ارب روپے کا بوجھ پڑنا ہے، لیکن وہ بھی بجٹ میں جا کے ہوگا، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. ملازمین کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، وہ بھی نہیں کر رہے. تو پھر مذاکرات پھر کیسے ہوں گے؟ اب 1500 یا 2000 یا 1000 جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں حکومت تھی، تو وہ کیا ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے؟ کیا ان کے ہاتھ میں پتھر تھے؟ اچھا سر، اب آپ نے کہا کہ شیلنگ کا آرڈر اوپر سے آیا. اب دوسرا پھر سوال یہ کہ اتنی زیادہ جو آج شیلنگ ہوئی ہے، مطلب کہ بہت عرصہ ہو گیا ہم نے یہ حال، میرے خیال میں جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں جس رات وہ ریڈ زون آئے تھے تو شاید ہم نے اتنی ٹیئر گیس ہوا میں دیکھی ہوگی، اور وہ بھی رات کا وقت تھا، دن کا نہیں تھا. یہ اتنی ایکسیسو شیلنگ یہ بھی حکومت کا فیصلہ تھا یا یہ کسی گھبراہٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مطلب کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جہاں شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں جو انچارج ہوتا ہے، چاہے وہ اے ایس آئی ہو، ڈی ایس پی ہو، ایس پی کو ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کوئی شیلنگ کتنی کروائے گا. اب اہلکار ہے اس کے پاس بیگ بھرا ہوا ہے، وہ شیلنگ کرتا جائے گا. پھر شیلنگ جو ہوئی ہے وہ سامنے آیا ہے کہ وہ 2016 کے مینوفیکچرڈ ہیں، ایکسپائرڈ شیل استعمال کیے ہیں. اس کی جو اس کا خطرہ ہے یا اس کے جو اثرات ہیں منفی نیگیٹو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں عام شیل کی نسبت جو ایکسپائرڈ ہوتے ہیں. 2016 کی مینوفیکچرڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 4 سال کے بعد اس کو استعمال نہ کریں. تو 2016 سے آج 2021 چل رہا ہے، تو ایکسپائرڈ تھے وہ. اس سے بھی لوگ متاثر ہوئے. پھر وہ ہوا کا رخ چینج ہوتا رہا ہے، کبھی پولیس کی طرف آتی تھی گیس، کبھی وہ مظاہرین کی طرف. جو سیکریٹریٹ چوک میں تھا وہاں شام کو شیلنگ بند کر دی گئی. تو جب میں نے پوچھا تو ڈی ایس پی نے کہا کہ کیونکہ ہوا کا رخ ہماری طرف تھا تو ساری شیلنگ ہماری واپس آ رہی تھی، تو متاثر یہ لوگ ہو رہے تھے. مظاہرین کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو شیل اٹھا کے پولیس طرف پھینک رہے تھے. صحیح. مطلب یہ تھا کہ آج اتنی شیلنگ کے باوجود مظاہرین کو یہ منتشر نہیں کر سکے، وہ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اپنے اسپاٹ پر آ جاتے تھے. تو سر اب کیا اطلاعات ہیں کہ اب حکومت مذاکرات دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بات کر رہی ہے، یا یہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں یہی صورتحال دیکھیں گے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کوشش کی ہے کہ وہاں جو سیکریٹریٹ کا گیٹ تھا وہ کھلوایا اور لوگوں سے کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. لیکن پوری بات وہی ہے کہ بات چیت کس سے کریں گے؟ لیڈرشپ تو کسٹڈی میں ہے. تو وہی کہہ رہے تھے کہ آپ ملازمین کے پہلے ہماری لیڈرشپ کو رہا کریں پھر ہم بات چیت کریں گے. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کے پاس کسٹڈی میں ہیں جو لیڈرز ہیں ان سے جا کے مذاکرات کریں، بات چیت کریں گے، ان کو رہا کریں گے، پھر کوئی بات چیت کا امکان ہے. اور اگر یہ رات تک نہ ہوا تو کل بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں.
صحیح سر، تو یہ بتائیے گا کہ کوئی اطلاعات ہیں کہ کیا وہ کل صبح سے پہلے کر دیں گے، یا یہ ابھی تک آپ صرف بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کہ یہ کرنا چاہیے حکومت کو، یا کچھ ایسی ٹھوس اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے یا جو کسٹڈی میں لیڈرشپ ہے اس سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیے بات چیت میں کرنی پڑے گی، کچھ ہل جل ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، خاص طور پہ جو گیٹ بند تھا سیکریٹریٹ کا وہ کھول دیا گیا، ملازمین جو صبح سے اندر بند تھے وہ باہر آ گئے، تو بات چیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر 12 بجے تک رات تک اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت، سیریس ہے، تو ان کو رہا کرنا پڑے گا، ملازمین کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات چیت کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو کل پھر ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور کی، اور وہاں جو دلیپ کمار کا گھر ہے اس کے اوپر جو حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں ود دی اونر۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے بالی ووڈ لیجنڈ جو دلیپ کمار صاحب کا پشاور کے اندر آبائی گھر ہے، اور اس حوالے سے جو اس کو خریدنے کا معاملہ ہے۔ بظاہر لاہر لگ رہا ہے کہ کچھ اس کے اندر تاخیر ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت دلیپ کمار کے جو آبائی گھر ہے اس کو قومی ورثہ قرار دے چکی ہے، اور اس کو اصلی حالت کے اندر بحال کر کے وہاں ایک میوزیم بنانے کا اعلان بھی کر چکی ہے، مگر صوبائی حکومت کی طرف سے جو یہ خریدنے کی سرکاری قیمت دی گئی تھی وہ مالک مکان کو لگتا ہے قبول نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ حکومت سے 35 کروڑ روپے جو ہیں مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو یہ درخواست بھی دی ہے کہ اس وقت مکان کی جو موجودہ حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کر کے قومی ورثہ بنا سکیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر عبدالصمد خان صاحب، یہ ڈی جی آثار قدیمہ خیبر پختونخوا ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ جی سر، کیا معاملہ ہے یہ؟ روز ہم ٹیلی ویژن چینل پہ خبریں سنتے ہیں کہ وہ اتنی قیمت مانگ رہے ہیں اور حکومت دے نہیں سکتی۔ ہمیں بتائیں سر کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اور یہ کتنی سچائی ہے ان سب باتوں میں کہ بہت زیادہ وہ قیمت مانگ رہے ہیں جو مالک مکان ہے؟ جی بالکل، آپ نے میڈیا کے تھرو بالکل صحیح سنا ہے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لیگل پروسیجر ہے، گورنمنٹ کا سیٹ جو پروسیجر ہے کسی بھی لینڈ کو ایکوائر کرنے کا، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور بالکل ٹائم سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی تاخیر یا ڈیلے اگر اس طرح کی رومرز ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو اس کے موجودہ مالکان ہیں ان کو یہ ریٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، بالکل ان کا اپنا حق ہے، وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کو لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ریٹس ہمیں منظور نہیں ہے، تو اس پہ ڈپٹی کمشنر جو لینڈ کلیکٹر بھی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کی کوئی کمیٹی بنائے اور ریٹ تھوڑے انہینس کرے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ریورس کریں اس پروسیس کو، یا خریدنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہوگا، اور اس پہ سیکشن 4 لگا کے، اینٹیکویٹیز ایکٹ لگا کے سب کچھ وہ فارمیلٹیز پوری ہیں۔ صرف ریٹ کا معاملہ ہے تو وہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، ان کی اپنی پراپرٹی کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے پروسیجر کے مطابق خریدیں گے جو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہے۔ میں آپ کو یہ ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ 2 گھر ہیں، جس طرح دلیپ کمار صاحب کا گھر ہے اور ایک راج کپور صاحب کا گھر ہے، تو دونوں کی کلیکٹیولی ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہاں پہ اسیسمنٹ کی ہے، اور 24 ملین یعنی تقریباً 2.5 کروڑ روپے اس کی مالیت دونوں بلڈنگز کی ہمیں بتائی ہے۔ دلیپ صاحب کا جو گھر ہے وہ 4 مرلے کا گھر ہے، جی دونوں کا مل کے۔ دلیپ صاحب کا جو گھر ہے وہ 4 مرلے کا ہے، جس کی بلڈنگ اور 4 مرلوں کی قیمت گورنمنٹ نے لگائی وہ تقریباً 85 لاکھ کے قریب ہے، اور وہ موجودہ مالکان 35 کروڑ یعنی تقریباً 7-8 کروڑ روپے پر مرلہ۔ سر کیا مالک مکان انکار کر سکتا ہے آپ کو بیچنے کے لیے، حکومت کو یہ گھر بیچنے کے لیے، کہہ کے کہ یہ قیمت جو ہے ان کو قبول نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے جی، وہ وقت گزر چکا ہے۔ جس وقت ہم نے اس پہ سیکشن 4 لگایا تھا اس وقت ان کے پاس ایک راہ ہوتی ہے قانونی، وہ اختیار کر سکتے، لیکن اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ گزر جائے اس کے بعد جب ریٹس لگتے ہیں اس میں یہ ریورس نہیں کر سکتے پروسیس ریٹس کی، جس طرح میں نے کہا کہ وہ نیگوشیٹ شاید ہو یا نہ ہو، تو یہ مینڈیٹوری آپ اس کو ایونچولی ایکوائر کر لیں گے۔ تو سر یہ بتائیے گا جو یہ ان کی طرف سے دوسری بات سامنے آ رہی ہے کہ بالکل آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کی حالت ایسی نہیں ہے۔
یہ میرے خیال سے ان کا ڈومین نہیں ہے درخواست گزار کا کہ وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہی یہی ہے، ہیریٹیج بلڈنگ کو پریزرو کرنا، اس کو ریسٹور کرنا، اس کی کنزرویشن کرنا، جو پوری صوبے میں ہم کر رہے ہیں. تو اس سے خراب بلڈنگس کو ہم نے ٹھیک کیا، ریسٹور کیا، یہ تو اتنی بھی میرے خیال سے ٹیکنیکلی زیادہ وہ نہیں ہے، تو وہ ہمارا ڈومین ہے. تو سر صحیح. اور سر اب کتنا عرصہ لگے گا جب تک یہ پروسیجر مکمل ہو جائے اور پھر آپ اس کو ریسٹور کرنا شروع کر دیں؟ بالکل، جو پیسے تھے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو آرکیالوجی کے منسٹر بھی ہے آج کل، انہوں نے اپروو کر دیے ہیں، فائنانس نے ہمیں دے دیے، اور ہم نے ڈپٹی کمشنر کو جو ریونیو کلیکٹر اس کو دے دیے ہیں پیسے. ابھی نیکسٹ اسٹیپ ڈپٹی کمشنر صاحب جو موجودہ مالکان ہیں ان کو پیسے دیں گے، تو وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں تو اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے. لیکن ہم اپنا جو کنزرویشن کام ہے وہ جب پیسے ٹرانسفر ہو جائے اس کے بعد ہم شروع کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. جو کنزرویشن کام ہے وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے، اور عام بلڈنگ کی مرمت سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہیریٹیج بلڈنگ کی کنزرویشن، اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی پرانی میٹیریل میں اسی ٹیکنیک میں اس کو ریسٹور یا کنزرو کیا جاتا ہے، تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. لیکن پورے پروسیس کے لیے ہم نے اپنے لیے جو اسٹیمیٹڈ ٹائم رکھا ہے وہ 2 سال ہے، جس میں ہم اس دونوں بلڈنگ کو اپنی حالت میں لے کے آئیں گے اور پھر میوزیمز بھی بنائیں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.